अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन आप सबके दोबारा से इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी अटेंडेंस और अपनी मोहब्बत देने का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। बहुत दुआओं के साथ और अल्लाह से उसकी रहमत और मग़फ़िरत तलब करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक और सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ बैकग्राउंड से इकट्ठे होते हैं और आप सबकी मोहब्बत है कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ सिर्फ आपका और मेरा ताल्लुक आवाज़ का होता है, आप यहाँ बैठकर अल्लाह के कलाम को समझने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करे। मैं आप सबको तहियतुल जन्नह से ग्रीट करती हूँ। वही कलाम, वही अल्फाज जिससे जन्नत के लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे और दुआ करते हूँ कि अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से इस कलाम को बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब से ये मेहनतें कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ताला ने सेहत और ज़िंदगी दी है और हम एक नए साल को अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर रहे हैं और जहाँ साल शुरू हो रहा है, वहाँ हम अल्लाह का नाम लेकर एक सूरत की पढ़ाई, एक सूरत की स्टडी को भी शुरू कर रहे हैं। हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अल्लाह करे कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में मज़ीद मज़बूत हो जाए। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फ़रमाए। अल्लाह हमें कुरान से ऐसा जोड़ दे, जैसा कि अल्लाह ताला खुद चाहते हैं कि एक इंसान और एक मुसलमान जुड़ जाए। हम एक-दूसरे को नए साल की मुबारकबाद नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हमें हर महीने दुआ करने की, हर दिन रब से खैर माँगने की, हर आने वाले लम्हे में अच्छी उम्मीद रखने की तवक्को ज़रूर देता है और सबक ज़रूर देता है। तो हर आने वाले वक़्त के लिए जहाँ हम अच्छी दुआएँ करते हैं, वहाँ हम इस आने वाले साल के लिए भी अच्छी दुआएँ माँगते हुए, इल्म से जुड़ते हुए अपने इस तालीम के सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ईमान है कि जब भी हम अल्लाह के कलाम पर बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो फ़रिश्ते अपने परों से हम सबको कवर कर लेते हैं। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस वक़्त के अल्फ़ाज़ जो हैं आपको हदीस में मिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन रजा का दीन है, उम्मीद का दीन है और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाया है कि जैसा हम अल्लाह के बारे में गुमान करते हैं, अल्लाह भी हमें उसी तरह से अता करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न माजा में हदीस आती है। ये जो आज का हमारा इंशाअल्लाह पहला सबक है डे 1, इसको मैंने एक इल्म की इंटेंशंस को प्योर रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नसीहत लेना इसके लिए फिक्स कर दिया है। इसलिए हमारा आज टॉपिक है डे 1 का प्योर इंटेंशंस यानी इखलासुल नियत
یا تزکیۃ الاخلاص، آپ اس کو کسی بھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تزکیۃ الاخلاص ہو یعنی اپنی انٹینشنز کو پیور رکھنا، یا اخلاص النیہ ہو اپنی نیت کو بار بار چیک کرتے رہنا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹاپک کیا واقعی اہم بھی ہے۔ آپ میں سے بہت سی اسٹوڈنٹس، آپ میں سے بہت سی خواتین سوچ رہی ہوں گی بھائی پتہ تو ہے کہ اللہ کی خاطر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب کیا اس کے اوپر ہم پورا لیکچر سن لیں؟ بعض اوقات جس چیز کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، شاید وہی اگر اپنائی جائے اور درست طریقے سے اپنائی جائے تو انسانوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک ٹاپک اخلاص کا ٹاپک ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ، جب بھی لوگ جو ہیں کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، الا حفتہم الملائکہ، یقیناً ملائکہ فرشتے ان کو کور کر لیتے ہیں، وتغشتہم الرحمہ، رحمت ان کے اوپر ڈھانپ دی جاتی ہے، وتنزلت علیہم السکینہ، اور ان کے اوپر سکون کو برسایا جاتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور مور اوور صرف یہی نہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنی محفل میں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہر ایک لفظ ایسا آیا ہے کہ جس کے اوپر ہم اگر سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک بہترین طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ حفت، تغشت، تنزلت، تینوں کے تینوں، لیکن میرا فوکس اس وقت صرف حفت کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں اس وقت ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی رحمت سے گزار رہے ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں اور بہت سے ٹف ٹائم ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہر انسان اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے کچھ نہ کچھ مشکل فیس کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کے اندر سٹرگل ہے، کچھ نہ کچھ کنفیوژن ہے۔ اور ایسے وقت میں اگر ہم اسی ایک حدیث کے ایک لفظ کو اپنے ذہن میں بس کہیں پر انگرینڈ کر لیں، اور وہ ہے حفت، کہ جب اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ سو ہم حفت کو اگر دیکھیں کہ جب اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو چاروں طرف سے انویلپ کر لیتے ہیں۔ حفت کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے اتنا کلوز کسی کے آ جانا۔ آپ خط کو لفافے میں ڈالتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں انویلپ۔ انویلپ میں کیا ہوتا ہے، اب جو چیز بھی آپ ڈالیں گی اس کی چوڑائی اتنی کم ہے کہ وہ اس کو ٹچ کرے گی، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل ورڈ آف عربک لینگویج، کہ جب آپ لفافے کو انویلپ کہتے ہیں تو لفافہ کتنا باریک سا ہوتا ہے، اس میں کاغذ آپ ڈالتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کاغذ کی ایک سائڈ پر انویلپ کی سائڈ ٹچ کرے گی، دوسری سائڈ پر ٹچ نہیں کرے گی، دونوں سائڈز اس انویلپ کی اس کاغذ کو دونوں طرف سے بالکل ٹچ کرتے ہیں۔ جسٹ فیل دا ورڈ، اس کو کہتے ہیں انویلپ، حفت۔ حفت آپ کو فرشتے اس طرح انویلپ کر لیتے ہیں، آپ کے اتنے کلوز آ جاتے ہیں، آپ کے اتنے ٹینجبل سینس میں قریب آ جاتے ہیں کہ اب آپ کو کوئی دشمن نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ عربی زبان میں حفت کا لفظ کلاسیکل عربک میں استعمال کیا جاتا تھا کہ اپنے کسی ساتھی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس کے اتنے قریب آ جانا کہ دشمن اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اس طرح اپنے ساتھی کو کور کر لینا۔ آپ سوچیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو تم اپنی دنیا کی آنکھ سے نہیں فیل کر سکتے، ہم تو نہیں دیکھتے نا فرشتے، مگر جب ہم اللہ کا کلام مل کر پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ فیل کر سکتے ہیں، جسٹ فیل دیٹ اینجلز آر ویری کلوز ٹو یو۔ کیوں دعائیں قبول ہوتی ہیں قرآن پڑھنے کے بعد؟ کیوں دل کو سکون ملتا ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں جتنی دیر میں کلاس اٹینڈ کرتی رہتی ہوں میرے ذہن کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، اور جیسے ہی کلاس ختم ہوتی ہے میرے ذہن میں ایک طوفان پھر سے شروع ہو جاتا ہے؟ جسٹ فیل دس، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینت جو نازل ہو رہی ہوتی ہے، سکون، ٹرانکولیٹی آپ کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، فرشتے قریب آتے ہیں، رحمت قریب آتی ہے، رحمت قریب آتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ سو تھری تھنگس آر انٹر کنیکٹڈ، بالکل جیسے چین انٹر لاک نہیں ہوتی ہے، ایک کے اندر دوسری، دوسری کے اندر تیسری، تیسری کے اندر چوتھی۔ حفتہم الملائکہ، فرشتہ انویلپ کرے گا، تغشتہم الرحمہ،
रहमत आपको कवर कर लेगी, वतनज़्ज़लत अलैहिमुस सकीना, और आप पर सुकून नाज़िल होना शुरू हो जाएगा। ये है वो बरकत जो कुरान की क्लास से मिलती है। जब फरिश्ता इतने करीब आता है, तो अब फरिश्ता अल्लाह की तरफ से एक आपके और आपके दुश्मन के दरमियान में बैरियर है। अब ना दुनिया का नुकसान आपको पहुँचेगा, अब ना शैतान अपने शर से आपको नुकसान पहुँचाएगा। जब भी कहते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने सुकून के लिए कुरान से जुड़ जाइए और कुरान क्लासेस में जाइए। कुरान क्लासेस वाले आपको कुरान क्लासेस में क्यों बुलाते हैं? उनको क्या मिलता है? उनको क्या लड्डू और बर्फी और कैंडीज़ और चॉकलेट्स मिलती हैं जब आप आते हैं? कि जी जितने स्टूडेंट आपके आएँगे, उतनी आपके ऊपर चॉकलेट बरसेगी, या उतना ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर बर्फी और लड्डू व्हाटएवर मिठाई यू लव, वो आप पर बरसेगा। नथिंग। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे की मोहब्बत में अल्लाह के कलाम के करीब एक-दूसरे को बुलाते हैं, ताकि वो इस सुकून और सकीनत को एक-दूसरे के साथ मिलकर एन्जॉय कर सकें। तो जब फरिश्ता करीब आता है, अल्लाह की महफ़िल में जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा होता है, उन तमाम लोगों को दुनिया के नुकसान से ये फरिश्ते बचाने के लिए भेजे जाते हैं। हफ़्फ़त से ही लफ्ज़ बना है लिहाफ़। हम लिहाफ़ ओढ़ते हैं ना, क्विल्ट्स जो हमारी होते हैं। बाज़ लोगों की फाइबर की क्विल्ट होती हैं, बाज़ की बॉल फाइबर की होती हैं, बाज़ की कॉटन की होती हैं। यही हफ़्फ़त से ही, इसी से लिहाफ़ बना है। लिहाफ़ क्या करती है? आपको कवर कर लेती है सर से पाँव तक, और आप उसमें छुप जाते हैं। जितनी जिस इलाके में सर्दी होती है, उतना ज़्यादा आप जो हैं वो उस लिहाफ़ को अपने ऊपर ओढ़कर उसमें छुप जाते हैं। हुँ? उतनी ज़्यादा। ये है माने हफ़्फ़त के। और अल्लाह ताला खुश नसीबों को ये कैफ़ियत नसीब फ़रमाता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हर लाइव सेशन को, जो हम यहाँ बैठकर मिलकर अल्लाह आपका कलाम सीखते हैं, अल्लाह हमारे हर सेशन को इस काबिल बना दे कि हम इस कैफ़ियत के अंदर आ सकें कि फ़रिश्ते हमें इन्वेलप कर लें, रहमत हम पर बरसाई जाए और सकीनत हम पर नाज़िल की जाए। तो लिहाफ़ जैसे हमें कवर कर लेती है, इसी तरह से फ़रिश्ते अल्लाह की रहमत से हमें कवर कर लेते हैं, और हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कैटेगरी में, इन फ़ॉर्च्यूनेट लोगों में शामिल फ़रमाए, और अल्लाह हमारी इल्म के मैदान में मेहनतें कबूल फ़रमाए। देखिए, इल्म हासिल करना ना एक ऑनर है, एक ऑनर, इसको महसूस करें। और ये भी हकीकत है कि किसी को आपने एनकरेज करना हो, जो बिल्कुल कुरान क्लासेस से कनेक्टेड नहीं है, तो कभी-कभी उसको एकदम से बात क्लिक नहीं करती। लेकिन जितना आप कुरान के करीब बैठना शुरू कर देते हैं, और फिर आप इन अहादीस को और आप इन अरबिक वर्ड्स को ट्रांसलेट होता हुआ देखते हैं, उत जितना आप इसके रिवॉर्ड्स और इसके बेनिफिट्स देखते हैं, ऐसे लगता है आपके ऊपर खज़ानों के खज़ाने खुलते जा रहे हैं। आपको यकीन होता जा रहा है कि ये तो अल्लाह की बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया, वरना मैं तो भटकी हुई ज़िंदगी गुज़ार रही थी। अल्लाह ने मेरे सुकून के लिए मुझे कुरान की महफ़िल अता कर दी। तो अल्लाह ने ये जो हमें छोटी-छोटी क्लासेस अटेंड करने का भी मौका दिया है, हो सकता है अभी हमने कोर्सेज़ ना जॉइन किए हों, कोई बात नहीं। कोई स्टैम्प नहीं लगवाना अपने ऊपर कि जब तक मैं किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं करूँगी, जब तक मेरी निजात नहीं हो सकती। नहीं, प्लीज़ खुरच के फेंक दें इसको कहीं पे। पता नहीं हमने ये माइंडसेट क्यों बना लिए कि निजात के लिए कोर्स का ठप्पा लगाना ज़रूरी है। नहीं, एक इंसान सिर्फ़ अल्लाह का कलाम सुनकर भी बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन मुसलमान, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी, और बेहतरीन आख़िरत समेटने वाला बन सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ नीयत की दुरुस्तगी रिक्वायर्ड। तो ये इल्म हासिल करना, और फिर उस रास्ते में इल्म का अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाना, ये इतना बड़ा इनाम है कि आप और मैं अगर हर दिन, हर नमाज़ में ये दुआ करें, अल्लाह मेरी मेहनतें कबूल फ़रमा ले, अल्लाह मेरा इल्म कबूल फ़रमा ले, अल्लाह मेरा अमल कबूल फ़रमा ले। हर नमाज़ में भी दुआ करें ना, तो भी कम है। तो आपके और मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? कबूलियत, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए इख़लास नियत के चैप्टर को मैं बार-बार रिवाइज़ कराती हूँ हर सूरत से पहले, ताकि हम उस बबल में से निकल आएँ, जहाँ कभी-कभी हमें
علم کا ببل جو ہے نا وہ انسان کو لے جاتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں سے انا اس کے اندر کریپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا. سو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ اور میں جب بھی کوئی نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہوں علم کے میدان میں اپنی نیت کو جھنجھوڑیں، اپنی نیت کو کھنگالیں، اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں آ گئی. جیسے ہی خرابی آئے ہم اس کو ٹھیک کر لیں. آپ دیکھیں ہم سب الحمدللہ جو بھی قرآن کی کلاسز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، امام نبوی کو ہم سب جانتے ہیں. اگر بہت ڈیٹیل ان کے بارے میں نہ بھی جانتے ہو تو ہم ان کا نام کم سے کم ضرور جانتے ہیں. امام شافی کو آپ جانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو آپ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو آپ جانتی ہیں، امام مالک کو آپ جانتی ہیں. یہ چند نام جو میں آپ کے سامنے لے رہی ہوں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا یہ بتائیں جس دور میں امام نبوی حیات تھے، ہم اس دور کا بادشاہ کون تھا، وزیر کون تھا، خلیفہ کون تھا، سلطان کون تھا، رولر جج کون تھا؟ تو ہم میں سے اکثر وہ لوگ جو ایون قرآن کلاسز سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں بھی نہیں معلوم ہوگا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے کہ اچھا اس وقت کا خلیفہ کون تھا جب امام نبوی اپنا کام بہت زیادہ کر رہے تھے. ہاں ہمیں کتاب میں پڑھنا پڑے گا، گوگل سرچ کرنا پڑے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جس دور میں امام نبوی حیات تھے اس وقت کا خلیفہ کون تھا. چاہے اس خلیفہ نے بہت سوشل ریفارمز کیے، ہاسپٹلز بنائے، اس نے مونگول سے جنگ کی، لیکن آپ دیکھیں ایون قرآن سے جڑے ہوئے لوگ بھی امام نبوی کے نام سے فیملیئر ہیں مگر اس وقت کے خلیفہ کے نام کو نہیں جانتے. ہم اور میں آپ کو بتاؤں امام نبوی کی بہت ارلی ڈیتھ ہوئی تھی. ہی واز جسٹ 44 ایئرز اولڈ. ینگ ڈیتھ کہتے ہیں 44 ایئر کی بیکاز انسان کو اس کا فل جس کو آپ کہتے ہیں نا شباب، جس میں اس کی ساری اسٹرینتھ اور پوٹینشیل اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں وہ اس کو ملتا ہی 40 کی عمر میں. اور پھر یہ سپین چلتا ہے 5 سے 8 10 سال تک، کچھ لوگوں کا 10 سال تک چلتا ہے، کچھ لوگوں کا اس سے بھی آگے جاتا ہے. مگر امام نبوی کو آپ دیکھیں صرف 44 ایئرز کے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ اتنے پرومیننٹ ہیں اسلامک ٹریڈیشن میں، مسلم ہسٹری میں، انڈر دا انفلوئنس آف آل دا مدرساز جو بچے پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں. امام نبوی کی کتابوں کو یا ایٹ لیسٹ ان کے نام کو لوگ جانتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ پڑھیں تو اسکالرز ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیوں امام نبوی اتنے مشہور ہوئے جبکہ ان کے اپنے دور میں سائملٹینیسلی اس وقت بہت سے اور بہترین اسکالرز موجود تھے جن کا کام کتابوں کی کتابیں تھیں، والیومنس کتابیں لکھتے تھے اور اسکالرز تھے. نالج میں امام نبوی سے زیادہ تھے، آرٹیکولیشن میں امام نبوی سے بہتر اسکالرز تھے. لیکن امام نبوی اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ تو اسکالرز پتہ کیا لکھتے ہیں امام نبوی کے لیے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے تقبل اللہ منہ بقبول حسن. وہ اس سے اینالائز کرتے ہیں کہ امام نبوی اس لیے اتنے مشہور تھے کہ اٹ واز دا سائن کہ اللہ نے ان کے عمل کو ان سے بہترین طریقے سے قبول کیا تھا. ان کا عمل مقبول تھا، ان کے عمل کو قبولیت نصیب ہوئی تھی. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم قبولیت کی دعا کرنا ہی بھول جائیں. کریں بڑے بڑے علم کے ہم مذاکرے اور علم کی بہت بڑی بڑی گیدرنگز اٹینڈ کریں لیکن ہمیں یہ دعا یاد ہی نہ رہے دن بھر میں کہ اللہ میرے عمل اور میری محنتوں کو قبول فرما لے. تو یاد رکھیے اہم یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنی نالج ہے، یہ نہیں ہوتا. اہم اہم یہ ہوتا ہے کہ کتنا اللہ قبول کر رہا ہے. دیٹس مور امپورٹنٹ. امام نبوی کو ہر علم کے میدان کا مسلمان جانتا ہے اور یہ وہ دور تھا امام نبوی کا جب مسلمان علمی عروج پر تھے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ among many other scholars امام نبوی اتنے پرومیننٹ اس لیے ہوئے کہ حقیقتاً آپ اگر اسلامک پوری ہسٹری اور ٹائم لائن اٹھا کر پڑھیں تو پوری ٹائم لائن کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ انڈیویجولز، کچھ پرسنالٹیز پرومیننٹ نظر آئیں گی کہ اللہ نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری مقام دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک سائن تھا کہ اللہ نے ان سے ویسا قبول کیا جیسا باقیوں سے قبول نہیں کیا. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو بہت مشہور ہے وہ قبول اس کا ضرور ہو رہا ہے. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. لیکن ون آف دا انالیسس جو اسکالرس کا آتا ہے کہ
آپ کو کلوز آبزرویشن اسکالرس کی ملتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہائی مقام دیا، حالانکہ علم میں وہ بہت بڑے کوئی عالم فاضل نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو قبولیت کی وجہ سے بہت مقام، عزت، رتبہ عطا کیا۔ ہم دنیا کے معاملے میں نہیں دیکھتے، ایگزیکٹلی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ہو سکتا ہے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں، بیسٹ یونیورسٹی سے پڑھی ہو، آپ کی ایجوکیشن کریڈینشیلز ون آف دا ٹاپ کلاس پوزیشن ہولڈرز میں سے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس میں اسٹرگل کر رہے ہو سکتا ہے آپ اپنی جاب کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں، اور آپ کو ایک اور دوسرا انسان اپنی زندگی میں ملتا ہے جس نے کوئی ٹاپ یونیورسٹی سے بھی نہیں پڑھا، ڈگری، ایجوکیشن سب میں ہو سکتا ہے آپ کے جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ نے بے تحاشا رزق دیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یونیورسٹی تک پہنچے ہوئے بھی نہیں ہوتے، آپ دنیا کے بہت سے بلینئرز کو اٹھا کر دیکھیں جو اسکول سے بھی بھاگ گئے، کالجز تک بھی نہیں آئے، بٹ اللہ نے ان کو رزق دیا۔ تو بالکل یہی چیز، یہ بھی رزق ہے، یہ دنیا کے مال کا رزق ہے، اور یہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہاں قبولیت کا رزق ہوتا ہے۔ کبھی وہ قبولیت کا رزق اس دنیا کے اندر اس طرح کی عزت اور مقام کے طور پر اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اللہ بعض کو بعض کے اوپر رزق میں فضیلت دے دیتا ہے، اللہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو قبولیت زیادہ ملتی ہے۔ اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا عمل کتنا قبول ہو رہا ہے، لیکن جو اپنی نیت کو کانسٹنٹلی چیک کرتا رہتا ہے، اللہ یقیناً بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اس کا عمل قبول فرماتا ہے۔ تو جب نیتیں پیور ہوں، اعمال بہترین قبولیت پاتے ہیں، بہترین قبولیت پاتے ہیں، اور اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے اپنے طور پر ہم سب اپنی نیتوں کو چیک کریں، میں اپنی نیت کو چیک کروں، آپ اپنی نیت کو چیک کریں، اور بہترین طریقہ کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضوان پانا ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہم جو ہیں اس دین کے کام سے، دین کے علم سے جڑ کر بیٹھیں۔ اور اس کا بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امام سیرین کہا کرتے تھے کہ شاگرد جو کلاس میں پیپر اور قلم کے بغیر آتا ہے، وہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی سپاہی جنگ میں بغیر ہتھیار کے آ جائے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، جو پہلے بھی آپ کو ریکویسٹ کی ہے، کہ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنی اس کلاس میں آئیں، کاپی پینسل ساتھ لے کر آئیں۔ لکھ لینے سے نا بات ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور ضرورت کے وقت پھر وہ نقش ہوئی ہوئی بات عمل میں ڈھل جاتی ہے، اور عمل سے لپٹا علم ہی قبولیت کی راہوں کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اخلاص نیت بہت ضروری ہے، اور اگر آپ غور کریں تو ساری جو احادیث کی کتابیں ہیں، اول تو آج کل مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھیں، اس لیے کہ واٹس ایپ پہ شیئرنگ اتنی ہو جاتی ہے، فیس بک کے اوپر پوسٹ اتنی ہوتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے خود کھول کر کتابیں پڑھنے کی؟ ہم تو جی کسی کو ہاٹ لائن کی طرح میسج کر کے پوچھ لیتے ہیں ذرا اس حدیث کی اوتھینٹسٹی تو بتا دیجیے۔ دس از ناٹ دا رائٹ وے ایٹ آل، دس از ناٹ دا رائٹ وے۔ کبھی اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے۔ سو اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو کلیکشن ہے کتاب میں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین سے آپ کو یہ سلسلہ نظر آتا ہے کہ پہلا چیپٹر وہ ہمیشہ اخلاص نیت کا رکھتے ہیں۔ امام نووی اخلاص کی ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں، میں آپ کو امام نووی رحمت اللہ علیہ کا اس لیے اس وقت بار بار تذکرہ کر رہی ہوں کہ احادیث کے معاملے میں آپ کو ان کا نام بہت پرومیننٹلی نظر آتا ہے۔ تو ڈیفینیشن امام نووی رحمت اللہ علیہ اخلاص کی دیا کرتے تھے، وَفِي الْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ وَالْإِحْضَارُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ الْبَارِزَةِ وَالْخَفِيَّةِ۔ اتنی پیاری ڈیفینیشن ہے کہ آپ الحمدللہ اگر اس کا ایسنس بھی سمجھ جائیں نا، تو آپ زندگی میں کبھی بھی اپنی نیت کو خود سے کریکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخلاص اصل میں انسان کو سچائی کی طرف لاتا ہے۔ اخلاص ہوتا ہے کہ انسان اپنی سچائی چیک کرے۔ اخلاص ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی کو نصیحت کرے تو وہ اس سے پہلے اپنی اخلاص کو چیک کرے۔ دیٹس the important point۔ اخلاص ہی میں انسان کی سچائی
اور اخلاص کے ساتھ ہی نصیحت کی جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں امام نووی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اخلاص کے بغیر کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ 3 ٹرمز آپ کو فریکوینٹلی کلاسیکل اسکالرز، خاص طور پہ کلاسیکل جو اسکالرز آپ کے عرب کلچر سے آتے ہیں، 3 ٹرمز آپ کو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل استعمال ہوتی ہوئی ملتی ہیں: اخلاص، صدق، نصیحت۔ یہ تینوں ٹرمز ایک ساتھ اسکالرز کنسیڈر کرتے تھے۔ دیکھیں عرب کے لیے نصیحت کا لفظ ہوتا ہی اس وقت تھا جب وہ اخلاص سے بھرپور ہوتا تھا۔ قرآن کے اندر بھی ایک میننگ آیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ تحریم، سورۃ تحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ ہم کہتے ہیں کیا، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم، کہ اے اللہ کے بندو توبہ کرو خالص توبہ، توبتن نصوحن۔ یہ جو نصوحن کے الفاظ آئے ہیں نا، یہ نصیحت سے ہیں۔ کیا مطلب ہے توبہ کرو نصیحت والی؟ نہیں، بیوٹیفل کنیکشن آف نصوحن ود اخلاص۔ توبہ کرو خلوص کے ساتھ، سچی توبہ۔ تو عرب اس لفظ کو، اخلاص اور نصیحت کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے تھے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے سورہ تحریم میں توبتن نصوحن کا جو لفظ پڑھا ہے، اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نصوحن کہ جس طرح سے نصیحت سے بنا ہے۔ یہاں نصیحت مطلب نہیں ہے اس کا، یہاں مطلب کیا ہے، سچی توبہ، اخلاص والی توبہ، پیور توبہ۔ ایسی توبہ کرو ایمان والو کہ پھر دوبارہ تم اللہ کی غلطی کا رخ بھی نہ کرو۔ یہ ہے توبتن نصوحن کے میننگز، اور نصوحن نصیحت سے بنا ہے۔ اسی طرح سے عرب جب کسی کو نصیحت کرتے تھے تو ان کے اندر یہ ایک کنفرم بات ہوتی تھی کہ یہ جو مجھے نصیحت کر رہا ہے نا، یہ میرا بہت مخلص بندہ ہے، یہ میرے لیے بہت اچھی فیلنگز رکھتا ہے۔ یعنی ان کے مطابق جب اسلام آیا ہے تو جو عرب مائنڈ تھا، ان کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکن تھا کہ جو ہمیں نصیحت کرے وہ ہمارا مخلص نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اپنا حال ذرا دیکھ لیں، ہم نصیحت کیسے کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو ہماری نصیحت اپنے ہی خاندانوں کے اندر طنز اور طعنوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ بات تو بڑی اچھی بتا رہے ہیں، لیکن نصیحت جو نیت ہے نا، اس میں طنز اور طعنے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نیت کی درستگی کی اشد ضرورت ہے۔ اور میں یہ دیندار لوگوں سے بات کر رہی ہوں، آئی ایم سوری، اس لیے کہ دیندار لوگوں کو دنیا میں انوالو لوگ کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ دیندار لوگوں کو عمل میں آہستہ چلتے ہوئے لوگ بالکل بیکار، کمزور ایمان والے لگتے ہیں۔ دیندار لوگ جب اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود اپنے عمل میں بدل نہیں رہے، تو جو آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بہت ہی ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیگریڈ کرتے ہوئے گفتگو کرنا، ایسے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی سیلف رائچسنس کو ازیوم کرتے ہوئے سامنے والے سے ایسے بات کرنا جیسے اوف توبہ، اب تک تمہارے ایمان میں اتنی کمزوری ہے۔ یہ انداز ہمارا نہیں ہو سکتا، ہمارا، میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان اور تقوی کا ڈنڈا چلانا ہے نا، تو اپنی ذات پر چلائیے، اپنے 5 فٹ کے جسم پر چلائیے۔ ساری عورتوں کو قرآن کے کورسز کرنے کے بعد سارے ڈنڈے اخلاقیات کے، نرمی کے، اور بہترین بہترین میچورٹی کے اور عبادت کے اپنے شوہروں پر چلانے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے میسج آئے گا، آپ کو پتہ ہے میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے، اتنے گناہ گار ہیں، بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے اپنی نمازوں کو چیک کر لیا؟ آپ کی نمازوں میں بڑا خشوع اور خضوع ہے؟ آپ بچپن سے نماز پڑھتی تھیں یا آپ نے قرآن سن کر اپنے آپ کو نمازوں کی طرف ڈائریکٹ کیا؟ اللہ کی بندی، آپ کو بھی تو کسی نے پیار سے بتایا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو اپنے شوہر کے لیے دعا کیجئے۔ آپ اس کی امی نہیں ہیں کہ آپ ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑیں، کھڑے ہو جائیں، وضو کریں اور اب جائے نماز بچھائیں اور اب نماز پڑھیں۔ نہیں، آپ نے ڈنڈا چلانا ہے تقوی کا، آپ نے بننا ہے ایک اخلاقیات کی پولیس، تو اپنے اخلاق اور اپنے زبان کی پولیس بنیے، اپنے اوپر تقوی کا ڈنڈا چلائیے، لوگوں کو جگہ دیجیے، لوگوں کو سپیس دیں، لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے موقع اور وقت دیں۔ آپ اور میں لوگوں پر جج نہیں ہیں، وہ بیٹھا ہے اوپر، وہ خود دیکھ لے گا، وہ خود سنوار لے گا۔ آپ دعا تو کیجیے ان کے لیے۔
آپ ان لوگوں کے لیے، ان رشتوں کے لیے دعا تو کیجیے، اللہ دل کھولتا ہے، پیار محبت سے کہتی رہیے۔ یہ طنز اور طعنے دے دے کر جو ہم کہتے ہیں نا، تھرڈ پرسن میں بات کرتے ہیں، جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے نا، پھر ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو انداز ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اس انداز سے گفتگو کرنے میں کچھ نہیں ہوگا، سامنے والا اور پٹ آف ہو جائے گا، سامنے والے کو آپ کی طنز میں لپٹی ہوئی نصیحت محسوس ہو جائے گی۔ سو دین والے جب بھی نصیحت کرتے ہیں پورے سیولائزڈ مینر میں کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اس کلچر کو اور دیندار لوگوں کو اپنے اس کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں دین پڑھ لیا نا، گناہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ ہمیں غصہ آنے لگتا ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کو غصہ نہیں آ رہا ایک شخص پر جس نے 50 سال سے کبھی نماز نہیں پڑھی، اللہ پھر بھی اس کو موقع دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، تاکہ وہ بندہ کسی بھی موقع پر پلٹ آئے۔ آپ کے غصے سے اس انسان کو کیا جلدی ہدایت ملنے کے چانسز ہوں گے؟ نہیں۔ جب رب غصہ نہیں کر رہا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں غصہ کرنے والے؟ ریلیکس۔ نصیحت کرنے والا نصیحت صبر، محبت، خلوص اور پیار سے کرتا ہے۔ اور یہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کی اپنی نیت درست ہوگی، جب آپ اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہوں گے، جب آپ کی اپنی پیور انٹینشنز ہوں گی، جب ہم دین کو پکڑ لیتے ہیں اپنے کسی اسکیپ روٹ کے لیے، دنیا کی کسی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے، جب ہی ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرام پولیس بن کے جو ہے وہ معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے وہ جن کو ہم کہتے ہیں نا ان پڑھ جاہل عرب، illiterate عرب، uncultured عرب، uncivilized عرب، ان عرب کی اس کلچر کی میں بات کر رہی ہوں، وہ جو ہر وقت لڑتے جھگڑتے اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ جو آئیڈلز کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ کیا وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی کو نصیحت کریں اور اس کے خیر خواہ نہ ہو؟ ہمارا حال دیکھیں کیسے ہم کرٹیسزم میں لپیٹ لپیٹ کر نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ عرب کے لیے وہ جو مشرک تھے ان کی خوبی یہ تھی، وہ شرک اپنی جگہ ان کا گناہ تھا، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کے لیے جھوٹ بولنا امپاسبل تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، اپنی اس زمین کے اوپر ریپبلک، اسلامک ریپبلک سٹیٹ کا ٹائٹل لگانے والے ہیں، لیکن جھوٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پلیز اگر ہم مسلمان جھوٹ چھوڑ دیں، میں نیرو ڈاؤن کروں، قرآن پڑھنے والے لوگ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں نا، اس معاشرے کے اندر بہت تیزی سے نکھار آنے لگ جائے، نکھار آنے لگ جائے۔ اتنا جھوٹ، کمپلسیو لائر۔ پلیز اپنے گھروں کے اندر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے منہ پر جھوٹا نہیں کہتا نا، تو وہ اس کی شرافت ہی ہے، ورنہ جھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ جھوٹا معاشرے میں آہستہ آہستہ اور خاندان میں آہستہ آہستہ اپنی عزت ختم کر دیتا ہے۔ اور جھوٹے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمر میں بڑا بھی ہوگا نا، چھوٹے اس کی عزت نہیں کریں گے۔ That's the sign. That's the sign. یہی وجہ ہے۔ اور اسی چیز کو سمجھنا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے اوپر قرآن میں لعنت فرمائی ہے۔ چھوڑیں جھوٹ، 4 پیسوں کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ اب ماں باپ پڑھے لکھے دیندار ماں باپ اپنے ہی گھروں کے اندر، مجھے تو ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں، اور پھر ہم اس کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک بہو جا رہی ہے اپنے بچوں کو بتا کے اپنے میاں کے ساتھ میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں، دادی پوچھے نا تو کہہ دینا امی کہیں کام سے گئی ہیں، اور اگر پوچھے نا تو کہنا مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہیں، کام سے گئی ہیں۔ آپ اس کو جھوٹ سمجھتی ہیں؟ جھوٹ سمجھتی ہیں؟ اگر تو سمجھتی ہیں تو آپ اصلاح کر سکتی ہیں، اور اگر آپ سمجھتی ہیں اوہ یہ جھوٹ تھوڑی ہوتا ہے، اور ہاں ہر ہفتے بستہ اٹھا کر قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں، ہاں پینڈیمک آ جائے تو آن لائن کورسز اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ دادی نے پوچھا بیٹا امی ابو کہاں گئے؟ پتہ نہیں کام سے گئے ہیں۔ ہاں آپ نے خود بچوں کو جھوٹ سکھا دیا، اور اس کے بعد بچے آپ کے جو ہیں وہ کمپلسیو لائر بن گئے، اور آپ کہتے ہیں
میں تو اتنی دیندار، اور میں جب سے قرآن کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوں، جب سے یہ چھوٹے-چھوٹے تھے، پتہ نہیں ان کے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا۔ اب پتہ چلا آپ کو ان کے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا۔ سو جھوٹ نکل جائے، نیتوں کی اخلاص سلامت ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اگر یہ حال ہے کہ زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، طنز اور طعنے ہیں، اور دوسری طرف ہاں بھائی بڑے لائیو سیشنز ہیں، بڑے کورسز ہیں، بڑے سرٹیفکیٹس ہیں، بڑی مصروفیات ہیں، ایک کے بعد ایک قرآن کی کلاس ہے، تو کس کو دھوکے دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ڈس بیلنس قبولیت سے محروم کر دے گا، although آپ کے ایک سائڈ پر اتنی بڑی بڑی نیکیاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ اتنے 8 9 10 ڈیجٹ والے نمبر کو 0 سے ملٹیپلائی کریں، the answer will be 0۔ اتنے پہاڑ جیسے نیکیوں والے اعمال لے کر قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مفلس، مفلس۔ ہم مسلمانوں نے نا اپنی مرضی سے اس دین کو بڑا توڑا مڑوڑا ہے، بڑا توڑا مڑوڑا ہے۔ اگر ہر انسان اپنی زندگی میں سچ پر قائم ہو جائے، سچ پر قائم ہو جائے، اور یہ جو ہم مصلحتوں کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں نا، مصلحتن تو اجازت ہے، ہم نے خود ہی سے ہر آپشن کے اوپر مصلحتن جھوٹ بولنے کا ٹائٹل لگا دیا۔ جبھی تو آج اتنا جھوٹ پریویل کر رہا ہے، جبھی تو آج معاشرے جھوٹ پر بیسڈ ہیں، جبھی تو آج مسلمان اور جھوٹ ایک دوسرے کے برابر برابر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا پرابلم ہے، یہ ہمارا ایشو ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں جس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے لوگوں کو تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں سے جو چیز کٹ ڈاؤن کرنی ہے، قرآن پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نا سب سے پہلے اپنے خاندانوں میں سے بدعت ختم کریں گے۔ او بہن، آپ اپنے 5 فٹ کے جسم میں سے پہلے جھوٹ ختم کر دیں، پھر چلیے گا بدعت کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کر دوسروں کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ اپنی ذات ٹھیک ہو نہیں رہی، اور ہم دوسروں کو کانسٹینٹلی درس پر درس، درس پر درس، درس پر درس دے رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اتنے کورسز ہو رہے ہیں، تبدیلی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ تبدیلی کیسے نظر آئے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو ہی بدلنے کو تیار نہیں ہیں، تو معاشرہ آپ کی زبان کے الفاظ سے کیسے بدل سکتا ہے؟ یاد آئی امام نووی کی شخصیت کہ کیوں ان کو اتنا رتبہ اور مقام ملا تھا؟ اسکالرز کہتے ہیں قبولیت، اسٹریٹ فارورڈ نیک نیتی سے عمل کرنے والے لوگوں کو دنیا میں بھی انعام قبولیت کا پورے انسانوں کے سامنے دیا جاتا ہے، آخرت میں تو دیا ہی جائے گا۔ وہ عرب جو جاہل تھے، انسیولائز تھے اور انکلچرڈ تھے، ان کے لیے جھوٹ بولنا واز بینیتھ دیئر ڈگنیٹی۔ ابو سفیان کا قصہ ہم سب جانتے ہیں، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ میں تھے، اور جب سیریا گئے ہیں اور وہاں کے بادشاہ نے رسول اللہ کے بارے میں ان سے پوچھا، تو ابو سفیان کے ساتھ ان کے قبیلے کے لوگ بھی تھے، فیملی ممبرز بھی تھے۔ ابو سفیان ایٹ دیٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا رسول اللہ کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری فیملی، میرا قبیلہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تو کبھی اس کے بعد اگر میں ایک دفعہ جھوٹ بول دیتا، وہ اس کے بعد کبھی میری بات پر یقین نہ کرتے۔ اور ہم مصلحتاً جھوٹ بول سکتے ہیں نا عائشہ؟ ابو سفیان کے پاس اس سے بہتر کیا مصلحت تھی؟ دیٹ واز دا ہائی ٹائم کہ وہ سیریا کے بادشاہ کے سامنے رسول اللہ کو رسوا کر دے، کیونکہ ابو سفیان اس وقت رسول اللہ کے دشمن تھے۔ لیکن ابو سفیان نے مصلحتاً جھوٹ نہیں بولا۔ یہ آپ کو اور مجھے آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، میں یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اگر ہم ہر معاملے میں مصلحتاً جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اگر میں نے سچ بول دیا میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، میری عزت خراب ہو جائے گی، سارا خاندان مجھے جھوٹا سمجھے گا، اور اسی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج پورا معاشرہ مصلحتاً کا ٹائٹل لگا کے جھوٹ بولتا ہے۔ ریڈی والا ہے، یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، یا کسی مدرسے کا لیڈر ہے، ویری سوری ٹو سے۔ جھوٹ بولنا تو کوئی مشکل اور مسئلہ ہی نہیں ہے، مصلحتاً کا ٹائٹل جو لگا دیا، اللہ دیکھے گا اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور سب لکھا جا رہا ہے۔ وہاں کھلیں گے یہ سارے راز، کتنے مصلحتاً جھوٹ
गुनाह के पलड़े में आ गए सारे के सारे, और कितने मसलहतन झूठ हकीकतन मसलहतन थे, और अल्लाह ने उनको माफ फरमा दिया। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। कोशिश करें सच पर जिंदगियों को कायम करें, कोशिश करें सच के ऊपर जिंदगियां गुजारें, नियतें खालिस रखें। जो इज्जत रब ने देनी है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो मुकाम रब ने आपको देना है वो कोई और अपने माथे पर सजा नहीं सकता। इस तरह से लोगों को गलत तरीके से बेवकूफ बनाने की, धोखे में रखने की कोशिश मत कीजिए। अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे अबू सुफियान, मगर झूठ नहीं बोल सके। किस वजह से? अल्लाह पर यकीन था बहुत, तौहीद पर कायम थे, बहुत ईमान वाले थे, बड़े फेथफुल थे, कुरान के मुताबिक झूठ नहीं बोला। नहीं, आउट ऑफ एथिक्स, आउट ऑफ एथिक्स। ये माशरा आज दो हिस्सों में बट क्यों रहा है? दीनदार लोग और सबसे ज्यादा बेअमल। दीनदार लोग और झूठे, दीनदार लोग और जुबानों के सख्त, दीनदार लोग और सख्त मिजाज, दीनदार लोग और छोटे मोटे लोगों से हम बात करना पसंद नहीं फरमाते। हम आपके मैसेजेस नहीं खोल सकते, हम हमारे पास टाइम नहीं, आप हमारे सेक्रेटरी से बात करें। जब ये दीनदार लोगों के मिजाज हो जाएंगे, जब ये मिजाज हो जाएंगे, तो फिर याद रखें ऑटोमेटिकली माशरे के अंदर एथिक्स खत्म हो जाएंगे। किसने कहा कि हम दीनदार होते हुए तौहीद और इबादत को अपनाएं और अखलाकियात को छोड़ दें? किसने कहा कि अखलाकियात को अपनाएं और इबादत और तौहीद को छोड़ दें? नो, वी नीड बैलेंस ऑफ बोथ दीज थिंग्स। दीनदार हो या दीनदार नहीं हो, रब की इबादत भी करनी है, अखलाक भी बेहतरीन रखना है। रब की इबादत के साथ नियत की इखलास भी रखनी है, और लोगों के लिए पुरखुलूस भी होना है। ये है जो आज रिक्वायर्ड है। अल्लाह मुझसे ये नहीं पूछेगा जरा बताना तो 200-300 कुरान की क्लासेस अटेंड की थी, ठीक तुम जन्नत में जा सकते हो। नाउजुबिल्लाह। अल्लाह तो देखेगा अमल, इतना इल्म था, अमल के मुताबिक था कि नहीं था। प्लीज नियतों को फॉर ग्रांटेड मत लिया करें, बार बार हर दिन ठीक किया करें। हर दिन सुबह उठकर अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी नियत को खालिस रखिए, मेरे दिन के हर काम को इबादत बनाकर कबूल फरमाइए, मेरी नियत को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खालिस ऐसा कर दें कि मैं जिसकी खिदमत करूं, जिसको मुस्कुरा कर देखूं, जहां गुस्से को जब्त करूं, वो सब और सब आपसे मोहब्बत और रहमत पाने के लिए हो। सोचें, यही चीजें हैं जो आपको और मुझे दिन भर में केयरफुल रख सकती हैं, दिन भर में केयरफुल रख सकती हैं। सो नेचुरल तरीका क्या है? अपनी नीयत को खालिस करें। लोग अब आपको अंदाजा नहीं होगा शैतान किस वक्त आपकी नीयत को उचक लेगा। इट्स बेटर टू बी सेफ। आप एक बात बताएं, आप लोग अक्सर इस चीज को महसूस करते होंगे कि जहां दीन की बात हो रही होती है, वहां पर मिसाल के तौर पर आप अपनी फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, किसी ने कोई सवाल उठाया, लेट्स से किसी ने सवाल उठाया सलातुल दोहा का या इशराक की नमाज का, कि किस वक्त पढ़ सकते हैं। आप माशाल्लाह कुरान कोर्सेज किए हुए हैं और महफिल में एक दीनी सवाल हुआ है, अब मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, मैं बताती हूँ। और आप फिर अपनी तकरीर स्टार्ट कर देती हैं और उसके बाद आप कहती हैं हमारी उस्ताद ने हमें ये सिखाया कि इशराक की नमाज में ये रकात पढ़नी चाहिए, सलातुल दुहा में ये रकात पढ़नी चाहिए, और आप जो हैं वो इनवाइट किए बगैर बोली जा रही। क्या आपने बोलने से पहले अपनी नीयत को चेक किया था? ऑल्दो आप मिसाल के तौर पर शायद एक ही खातून है जिन्होंने कुरान का कोर्स किसी मदरसे से किया हुआ है और किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन क्या किसी ने आपसे सवाल किया था? हम कहते हैं नहीं नहीं, जाहिर बात है बाकियों को क्या मालूम होगा, मैं ही हूं जिसने कोर्सेज किए हैं, तो मैं जरा बताना शुरू करती हूँ। मैं आपको नियत के लिए मोहतात होने में एक वाकया बता रही हूँ। हमने सीखना है ना, हम सीखते हैं सहाबा से, हम सीखते हैं अपने पिछले गुजरे हुए बुजुर्गों से, हम सीखते हैं पिछले गुजरे हुए अपने उन स्कॉलर से जिनके नाम प्रोमिनेंट हैं। जरा पढ़िए तो उनकी बायोग्राफीज, तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी नियतों की हिफाजत कैसे किया करते थे। इमाम इब्ने रजब अल हम्बली, नॉट इमाम, इब्ने रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए आता है कि जब किसी मसले पर बात करते थे
تو کیونکہ وہ فقہ کے اسکالرس تھے، فقہ کے اسکالر تھے، تو بڑی ڈیٹیل میں بات کیا کرتے تھے، اور فقہ کے استاد بہت ڈیٹیل میں دلائل سے بات کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے ان کی زندگی کا، ایک مرتبہ وہ ایسی گیدرنگ میں تھے، میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، اس مثال کو اور اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں۔ آپ فیملی اپنی گیدرنگ میں ہیں، کسی نے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں پوچھا اور آپ نے بغیر انتظار کیا جھٹ سے کہا میں بتاتی ہوں، اس لیے کہ میں فلاں انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوئی ہوں، ہماری استاد نے ہم کو پورا کورس بھی کرایا تھا، اور آپ نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ میں اس مثال پر کہہ رہی ہوں۔ ابن رجب الحنبلی معمولی نام نہیں ہے، one of the big name among اصول الفقہ scholars۔ ایک مرتبہ ایسی گیدرنگ میں موجود تھے جہاں پر بڑے بڑے فقہا تھے، ججز تھے، بڑے بڑے استاد موجود تھے، بڑے بڑے اسکالرز موجود تھے، اور اسی محفل میں ابن رجب الحنبلی کے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ ہم؟ اب وہاں اچانک سے اس گیدرنگ میں ایک مسئلہ ڈسکس ہونے لگ گیا، جس پر اب یہ مسئلہ وہ تھا جو ابن رجب الحنبلی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آلریڈی اپنی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے دلائل کے ساتھ ڈسکس کر چکے تھے۔ اب جب یہ مسئلہ وہاں پاپ اپ ہوا، تو جہاں بہت بڑے بڑے اسکالرز اور استاد موجود تھے اور ابن رجب الحنبلی اور ان کے شاگرد موجود بھی تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹس کو تو معلوم تھا کہ ابن رجب کے پاس تو اس مسئلے کے بڑے بڑے جو ہیں وہ دلائل موجود ہیں، مگر شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ امام رجب جو تھے وہ کچھ بولے ہی نہیں، یعنی وہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ چپ کر کے ان سب اسکالرس کو اور ان بڑوں کو اور ان ججز کو سنتے رہے۔ جب وہ محفل ختم ہو گئی تو ابن رجب کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ابن رجب کے پاس آئے رحمت اللہ علیہ، اور ان سے کہا کہ کلاس میں آپ نے ہمیں یہ مسئلہ اتنا بہترین طریقے سے دلائل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا، بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا، یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو ابن رجب الحنبلی نے جواب دیا، کلاس میں اٹ واز 100% للہ، وہ اللہ کے لیے تھا، اور یہاں پر پبلک گیدرنگ تھی اور بہت سے لوگ موجود تھے، اور میں اپنی للہیت کے لیے شور نہیں تھا کہ یہاں میں اپنے واہ واہ کے لیے دلائل دے رہا ہوں، یا میں اللہ کے لیے دلائل دے رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے۔ نیت کو ٹٹولا انہوں نے اسی وقت، بولنے سے پہلے۔ دیٹس the point، بولنے سے پہلے نیت چیک کی جاتی ہے تاکہ اس کو میں کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا مجھے اپنی للہیت پر ڈاؤٹ ہوا تو میں خاموش رہا، اس لیے کہ میں نہیں جانتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں وہ جو دلائل اب دوں گا وہ واہ واہ کے لیے ہوں گے یا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ یہ ہے وہ مقام جو ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، اور ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے اور اب ہم اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹنے نکل جاتے ہیں۔ There is some decorum to move forward with the teaching of deen۔ بلغوا انی ولو آیا اس وقت تھا جب مائک، ریکارڈنگز، سی ڈیز، بلو ریز، آپ کے ڈی وی ڈیز، یو ایس بیز، انٹرنیٹ، سائبر ورکنگ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کل تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، آپ اپنے استاد ہی کی بات کو ہزاروں جگہ بلکہ ورلڈ وائڈ عام کر سکتے ہیں۔ یہ اممیچورتائی دین کو ڈیمیج کر رہے ہیں، دین کو غلط پریزنٹ کر رہے ہیں، دین میں سختی لے کر آ رہے ہیں، اور اپنی نیتوں کی اخلاص کے بغیر موو کر رہے ہیں۔ ربیع ابن خثیم رحمت اللہ، جو کہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کے شاگرد ہیں ربیع ابن خثیم۔ نیتوں کو خالص کرنا ہے، ہمارے پاس تو واقعات بھرے ہوئے ہیں، اتنا تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے سارے رکھوں، بٹ جتنے رکھوں گی مجھے پوری امید ہے آج کے بعد سے ہم سب ہر دن اپنی نیت کو ٹٹولیں گے، اور خاص طور پر جب کسی کو نصیحت کرنے لگیں گے پہلے اپنے ذہن میں اپنی نیتوں کو اور دل میں چیک کریں گے، میں اس انسان کو یہ الفاظ نصیحت کے کیوں کہہ رہی ہوں، آؤٹ آف لو یا آؤٹ آف کرٹیسزم، اور پھر آپ اپنے لیے سب سے بہترین جج ہوں گے۔ تو ربیع ابن خثیم کے لیے آتا ہے کہ ان کے گھر سے ایک شخص جو کہ غریب تھا ریگولر کھانا کھانے آتا تھا۔ اب یہ شخص وہ تھا جو کہ نہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، بس اس کی روٹین تھی کہ یہ ربیع ابن خثیم کے گھر کھانا کھانے آیا کرتا تھا۔
اور ربی ابن خثیم جب بھی اس کے لیے کھانا لاتے تھے، یعنی جب بھی اس کے لیے ٹرے لاتے تھے، جس طرح سے بھی کھانا لاتے تھے، اس کو خوب ڈیکوریٹ کر کے گارنش کر کے لے کر آتے تھے۔ جو ان کی الفاظ آتے ہیں نا ان کے لیے، اس واقعے میں عربی میں آتا ہے کانا یزین الطعام، کھانے کو خوب زینت کے ساتھ ڈیکوریٹ، جسے آپ کہتے ہیں گارنش کر کے لے کر آتے تھے تاکہ کھانا اچھا لگے۔ اب ربی کے ایک شاگرد تھے جو نوٹ کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے استاد کے پاس آتا ہوں تو وہ اس نابینا شخص کو کھانا کھلاتے ہیں اور اتنا گارنش کر کے لے کر آتے ہیں، حالانکہ وہ شخص نہ یہ گارنش کیا ہوا کھانا دیکھ سکتا ہے اور وہ تو سن بھی نہیں سکتا۔ تو آخر ان کے شاگرد نے، ربی ابن خثیم کے شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ یہ تو نابینا شخص ہے، آپ اتنا کھانا گارنش کر کے کیوں لے کر آتے ہیں؟ ربی ابن خثیم نے کیا کہا، جس کو لا کر دیتا ہوں، جس شخص کو لا کر دیتا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، مگر جس کی خاطر دیتا ہوں وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اخلاص، یہ ہے پیور انٹینشن، یہ ہے سنسیریٹی، یہ ہے مخلص ہونا، اور یہ چیز ہمارے ہر عمل میں نیڈڈ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں بٹ ایک برائی ایسی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، نیت درست کریں اور اس کی خاطر برداشت کر جائیں جو قدردان بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ پھر دیکھیں کیسی خوبصورتی سے آپ رشتہ نبھاتی ہیں۔ تو اپنی نیتوں کو ہر عمل سے پہلے درست کرنا سیکھ لیں۔ ہر عمل سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں، اللہ کی خاطر کر رہی ہوں یا شیطان کی باتوں میں آ کے نفس کو پمپ کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں شیطان تیار ہوتا ہے ہماری نیتوں کو کرپٹ کرنے کے لیے، وہ چاہتا ہے نیت کرپٹ ہو تاکہ اتنی بڑی نیکی ہماری ویسٹ ہو جائے، اور ہم نے اسی سے بچنا ہے۔ اور یہ نیت کا اخلاص مینٹین رکھنا، انٹینشنز کو پیور رکھنا، دس از آن گوئنگ پروسیس۔ میں چاہتی تو آج سے سورہ تکاثر شروع کر سکتی تھی، بیکاز اٹس سچ این امپورٹنٹ سورہ، سچ این امپورٹنٹ سورہ کہ جس میں آپ کو اور مجھے لگے گا کہ جیسے ہمارے آج کے ایشوز کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس وقت اس کلاس کو صرف پیور انٹینشنز کے اوپر، تزکیۃ الاخلاص کے اوپر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے بھی تو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے نا، میں بھی تو یہاں بیٹھ کر آپ کو پڑھا رہی ہوں، سو مجھے کس کے لیے پڑھانا ہے اور کس کے لیے وقت لگانا ہے اور کس کے لیے محنتیں کرنی ہیں، میں نے خود کی انٹینشن کو درست رکھنا ہے۔ اللہ ہم سے ہمارے کاموں کو قبول فرمائے۔ یہ تزکیۃ الاخلاص کانسٹنٹلی کرنا ہوتا ہے اینڈ لائف ٹائم کرنا ہوتا ہے، لائف ٹائم کرنا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے ایک دفعہ پوچھا، کیف یکون اخلاص للطالب علم، طالب علم کے لیے جو علم حاصل کرنے والا انسان ہے وہ اپنے اخلاص کو پیور کیسے رکھے؟ تو امام احمد بن حنبل نے اس سے کہا، ان یکون متعلما علی سبیل النجات، کہ وہ علم حاصل کرتا رہے اپنے آپ کو آخرت کے معاملے میں سیلویشن کے۔ ہم علم حاصل کیوں کریں؟ آخرت کی نجات کے لیے۔ بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ہم آگے پڑھانا چاہتے ہیں، یہ نیت رکھ کے آپ علم نہیں حاصل کرتے۔ علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا، آخرت کی نجات، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ اپنی نیتوں کو درست کریں، پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے آئی اور کس نے بٹھائی، ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم آگے پہنچائیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو اپنا بتا دوں، مجھے نہیں پتا اس وقت کنٹمپرری جتنے لوگ بھی پڑھا رہے ہیں ان کا زندگی کا معاملہ کیا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ایون 20 سال نہیں، اگر میں 17 ایئرس پہلے بھی چلی جاؤں، میں نے تو کوئی بھی کورس اس نیت سے کبھی جوائن ہی نہیں کیا کہ میں نے آگے پڑھانا ہے۔ مجھے پڑھتے ہوئے 2004 سے الحمدللہ 2012 آ گیا تھا، اور میں نے زندگی میں کبھی اس پوری پڑھائی میں نہیں سوچا کہ میں پڑھاؤں گی دین آگے۔ اگر میرے استاد مجھے پش نہ کرتے یا وہ مجھے دھکا نہ دیتے، میں زندگی میں کبھی پڑھانے کی طرف نہیں آتی۔ لوگ کبھی بھی پلان کر کے دین پڑھانے کی طرف نہیں آ سکتے، یہ تو اللہ آپ کے لیے خود بخود راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو نیت، گول علم حاصل کرنے کا کیا ہے؟ آخرت کی نجات، کلمے پر موت،
बाअमल ज़िंदगी, अल्लाह की मोहब्बत और फरमाबरदारी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में साथ। जब ये नियत होती है, तो इल्म बराए इल्म नहीं होता, इल्म बराए अमल बन जाता है। आप देखें ना, शुरू में सहाबा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू 5-6 आयत नाज़िल होती थीं। रीज़न क्या था? स्कॉलर्स यही बताते हैं ताकि वो जितना इल्म हासिल करें, वो अमल में ढल जाए, नाफ़े इल्म बन जाए, वो इंसान को फ़ायदा दे। और यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, आपको 2 तरह से स्कॉलर्स मिलते हैं ना, इल्मुस सल्फ़ जिनको आप अर्ली मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं। और इल्मुल खल्फ जो बाद में आए इन सल्फ के बाद उनको हम कहते हैं जैसे कंटेम्पररी स्कॉलर्स। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा क्या? जो पुराने इल्मु सल्फ के स्कॉलर्स थे जिनको हम क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं, वो ऐसे बात समझाया करते थे कि जिसमें सारा फ़ोकस इंसान के अमल पर हो। फिर जो कंटेम्पररी स्कॉलर्स आए, इल्मुल खल्फ वाले, उन्होंने फिलॉसफीज़ के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया। बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट पर, फिलोसॉफ़िकल अप्रोचेज़, रैशनल अप्रोचेज़ पर बात करनी शुरू कर दी। गलत वो नहीं था, दैट वाज़ नीड ऑफ द आवर बिकॉज़ उस टाइम पे इंसानियत में फिलॉसफी डेवलप हो रही थी। लेकिन प्लीज़ समझें, जो आपको लोग ये बताते हैं कि अल्लाह के रसूल और सहाबा तक पहुँच जाएँ और वहाँ से अमल को लेना और एडॉप्ट करना शुरू करें, दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ सारा फ़ोकस नियत की इख़लास और डायरेक्ट अमल पर होता था। हमारी टेंडेंसी क्या बन गई है? अभी मैं अनाउंस कर दूँ कि कल मेरा एक लेक्चर है और वो हम जिन्नों के ऊपर करेंगे। और सेहर के ऊपर करेंगे, जादू के ऊपर करेंगे, ब्लैक मैजिक पर करेंगे। हाँ, हम जो है वो जिन्नों के हैबिटेट पर करेंगे। हम जिन्नों के हैबिटेट पर करेंगे और जब हम इस तरह से आपको लेक्चर आएगा ना सुनने में, तो लोग कहेंगे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है। ये हमारी टेंडेंसी है। हम सब इस तरह के लेक्चर्स को अवेल करने की कोशिश करते हैं। हुँ? लेकिन जहाँ बात आती है नियत की, इखलास की, प्योर इंटेंशंस की, तज़कियतुल इखलास की, तो हम सोचते हैं इतनी दफ़ा तो सुना है, तो क्या बार-बार एक ही लेक्चर सुनती रहूँ? पता है मुझे अपनी नियत को खालिस रखना होता है। खालिस है मेरी नियत अल्लाह के लिए। चलती तो हूँ सिराते मुस्तकीम पर, ऑलरेडी हूँ तो तालिबे इल्म, जन्नत के रास्ते को तो एडॉप्ट किया हुआ है। अब क्या प्योर इंटेंशन के ऊपर लेक्चर सुनने बैठ जाऊँ? बिल्कुल नहीं। ये है वो टेंडेंसी जो मुसलमानों के अंदर गलत एंगल से शामिल हो गई है। इब्न मुबारक मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर मौत के बाद आपको ज़िंदगी दी जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? उन्होंने कहा मैं दोबारा अगर इस दुनिया में भेजा जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि मैं इल्म हासिल करता रहूँ और तालिबे इल्म बनकर रहता रहूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस आती है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जिस इंसान ने इस नियत से मेहनत शुरू की कि वो इल्म के रास्ते पर चल पड़े, सह्हलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए उस रास्ते को जन्नत के डायरेक्शन में चलने में आसान बना देते हैं। अल्लाह हमें एक्टिव वर्शिपर बना देता है। तो अपनी नीयत को खालिस रखते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारा इस क्लास के लिए हर दिन इकट्ठा होना, इसके लिए मेहनत करना, इसको लिखना, इससे लिए गए दुरुस्त कॉन्सेप्ट्स को अमल में एडॉप्ट करना, इस सब को लिल्लाहियत के साथ जोड़ दीजिए, इस सब को अपने साथ जोड़ दीजिए। अल्लाह हमारी नियतों की हिफ़ाज़त फ़रमाइए, अल्लाह हमारी स्पिरिचुअलिटी की हिफ़ाज़त फ़रमाइए, अल्लाह हमारी फ़िज़िकल हेल्थ और हमारे ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमाइए, हमारी औलादों और हमारी फ़ैमिलीज़ की हिफ़ाज़त फ़रमाइए। अल्लाह हम चाहते हैं कि इन लाइव क्लासेस के थ्रू हम उस हदीस की कैटेगरी में शामिल हो जाएँ, जो वो खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जब वो मिलकर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, हफ़्फ़त मलाइका फ़रिश्ते उनको एनवेलप कर लेते हैं, इतना उनके करीब आ जाते हैं कि सिर्फ़ इन लोगों पर अल्लाह की रहमत और सकीनत नाज़िल होती है और वो शैतान और दुनिया के शर से महफूज रहते हैं। अल्लाह ताला हमारी नियतों की हिफाज़त फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत रोज़े महशर नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।